अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दरूं टीवी देख रहे हैं। आज हम एक अहम यूँ समझें कि समाजी इशू पे एक बात करेंगे। एक वाक़या है डिस्ट्रिक्ट आवारान में पेश आया है, उसका पस पर्दा हम आपको बताएंगे कि इस वाक़या के पस पर्दा क्या है। उसमें एक नौजवान टीचर, ख़ातून टीचर ने ख़ुदकुशी की है और उसकी ख़ुदकुशी की वजह क्या है और ये मामला है क्या। और इस बारे में अगर आप देखें तो पूरे सोशल मीडिया में हल्ला मचा हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है, कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है इसका। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और अपना साथ में फ़ीडबैक देना है। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट आवारान बुनियादी तौर पर मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो का आबाई इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, और साथ में हल्का इंतखाब भी है। आपको ये भी बता दूं कि शायद 80 से बिज़नजो ख़ानदान इस हल्के से हमेशा जीता आया है। शायद दो बार, एक तो 2008 में और एक 1997 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बिज़नजो ख़ानदान के उसको शिकस्त हुई थी आम इंतखाबात में। अदरवाइज़ हुक्मरानी वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब के ख़ानदान की रही है। ज़रा कि हमारा टॉपिक ये नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि बैकग्राउंड बताया जाए। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट आवारान में जब से शोरिश हुआ है और उसके बाद 2000 मतलब 13 के बाद से वहाँ पे अगर देखा जाए सियासी एक्टिविटीज़ नहीं होती वहाँ पे काफ़ी अरसे तक। मतलब एक टाइम ऐसा भी आया था कि इलेक्शन भी नहीं हुए थे। यूँ समझे कि सियासी माहौल अभी तक डिस्ट्रिक्ट आवारान में पैदा नहीं हुआ है। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। उसकी वजूहत एक तो यह है कि बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट आवारान के लोग हैं, उनको शायद दबाया गया है, या वह सियासी तौर पर इतने पुख्ता नहीं हैं कि वो अपने हक़ के लिए खड़े हो जाएं या बात करें। इस तरह के छोटे मोटे मूवमेंट इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट आवारान में रहे हैं। सियासी जो है वो एक दौर में एक शायद हॉस्पिटल का मामला था, तो जगह का इशू था, लोकेशन का। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आवारान के लोगों ने उस टाइम एक डीसी हुआ करता था अहमद जान, शायद अहमद जान काकड़ नाम का था, तो उधर एक मुजाहरा हुई। काफ़ी पुरानी बात है, शायद 1998 की है या इससे पहले की है। तो जब डीसी ऑफिस के सामने मुजाहिरीन गए, धरना दे के बैठ गए, तो उस टाइम उन पे बराह रास्त गोलियां चलाई गई, जिसमें 8 से 9 अफराद जो है ज़ख्मी और जाँ बाक हुए थे। मतलब शुरू दिन से अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट आवारान में ये जो सियासी माहौल है उसको पनपने नहीं दिया गया। ना वहाँ पे कोई सियासी पार्टियाँ वहाँ एक्टिव हैं। हालांकि कहने को तो बीएमपी भी वहाँ पे मौजूद है, नेशनल पार्टी भी वहाँ पे मौजूद है, बीएमपी अवामी भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है। बाप मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद रहा है, काफ लीग, नून लीग वगैरह की शक्ल में भी रहा है, लेकिन सियासी वहाँ पे पुख्तगी शायद नहीं है। इलाके में मीरी मोतबरी लोगों को, ज़ाहिर कि मीर मोतबर भी तो लोग दबाते हैं, और हालांकि सरदारी निज़ाम नहीं है डिस्ट्रिक्ट आवारान में। सरदारी निज़ाम सिरे से है नहीं, क्योंकि मकरान से के बॉर्डर में, पड़ोस में है। जो सियासी पुख्तगी और शऊर अगर आप मकरान में देखेंगे उसका अशीर भी आपको आवारान में देखने को नहीं मिलेगा। फिर ये है कि वहाँ में जितने भी आपके सियासी पार्टियों के जो ज़िम्मेदारान हैं या लीडरशिप है, उन्होंने कभी अपना वक़्त डिस्ट्रिक्ट आवारान में नहीं गुजरा हो। इसमें ख्वाहे मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो और उनके ख़ानदान हो, हालिया दिनों में अगर नेशनल पार्टी के खैरजान बलोच हैं, या बीएमपी के मतलब अभी तो ख़ास मतलब कोई ऐसा बीएमपी का कोई नुमायाँ बंदा नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल जो भी उनके ज़रा के सूबाई नशस्त के कैंडिडेट होते हैं, तो वही जो है डिस्ट्रिक्ट का नुमाइंदा या पार्टी नुमाइंदा कहला जाता है, वो भी नहीं है। और ज़्यादातर ये रहा है कि डिस्ट्रिक्ट आवारान में ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बीएमपी से जब भी कोई
انتخابات میں کوئی بندہ اتارا گیا ہے تو وہ زیادہ تر نان لوکل، یعنی کہ وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا ہو، ان کو زیادہ تر یہ کوشش کی گئی ہے کہ مطلب باہر سے خضدار سے لوگوں نے آ کے ادھر فائٹ کی ہے، کہیں اور سے کی ہے، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے۔ اس وجہ سے ظاہر ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سیاسی موومنٹ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ابھی میں اصل مقصد کی طرف میں آ رہا ہوں، میں صرف بیک گراؤنڈ بتانا میرا مقصود ہے۔ تو پھر معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہوتی ہے، ظلم ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو پھر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ گزشتہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملا نے وہاں پہ ڈسٹرکٹ آواران کا جو سٹی ہے، ڈسٹرکٹ آواران سٹی آپ اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ زیادہ تر ملا لوگ جو ہے وہ باہر سے آئے، مطلب نان لوکل ہیں، خضدار وغیرہ سے وہ آتے ہیں۔ ان کو کافی پہلے میرے نانا صاحب نے ان کو جگہ دی، ابھی بھی وہ مدرسہ قائم ہے، تقریباً 4 ایکڑ پر وہ مدرسہ جو ہے اس کی 4 دیواری محیط ہے۔ تو اس مولانا صاحب کا ایک اسکینڈل سامنے آیا، مالی اسکینڈل نہیں، جسمانی اسکینڈل سامنے آیا۔ وہ خواتین کو بلیک میل کر کے ان کے ساتھ سیکشلی جو ہے وہ ان کو ہریس کرتا تھا، ان کو بلیک میل کرتا، دم درود یا کسی اور وجہ سے، یا کوئی اپنا ایک دلال رکھ کے اس کے ذریعے کرتا تھا۔ بعد میں اس کو ڈسٹرکٹ آواران کے ملاؤں نے ایک میٹنگ بلائی، اس کو ڈسٹرکٹ بدر کر دیا، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس ٹائم میں نے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو رابطہ کر کے کہا کہ مدرسے کو اس پورے خاندان سے آپ واپس لیں اور کسی اچھے باکردار کسی شخص سے کے ساتھ جو ہے اس کو حوالے کر دیں۔ وہ ہوا نہیں، آج تک اس کو سزا نہیں ملی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک شاید تحصیل مشکے کا ایک ڈاکٹر ہے، ان کا ایک کلینک ہے آواران کے اندر، اور ظاہر ہے کہ دور دراز سے گاؤں کے لوگ آتے ہیں علاج معالجے کے لیے، علاج معالجے کے سہولت موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک ڈاکٹر نے خاتون آئی تھی اس کلینک میں، تو اپنا اس کا بچہ شاید بیمار تھے، اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے جب خاتون اس کلینک کے اندر آتی ہے تو وہ ڈاکٹر جو ہے اس خاتون کے ساتھ بھی سیکشولی اس کا ہراسمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اتفاقاً جو باہر کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ پردہ لگا ہوتا ہے کپڑے کا، اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ پورا ایک نظر آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے ایک موبائل ویڈیو وائرل ہوتی، وہ شوٹ ہوتی ہے، پھر وہ وائرل ہوا، لیکن اس ڈاکٹر کے خلاف بھی کوئی اب تک جو میری اطلاع ہے کوئی ان کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، نہ وہاں کے ڈی سی نے لیا، نہ انتظامیہ نے، نہ وزیر اعلیٰ صاحب نے۔ اچھا، ابھی ایک بہت بڑا دلخراش واقعہ وہ پیش آیا ہے، ڈسٹرکٹ آواران کا ایک یونین کونسل ہے گیشکور، وہاں پہ ایک ٹیچر ہیں، ٹیچر تھی نجمہ ان کا نام تھا، وہ اسی گیشکور کے گاؤں میں جہاں پہ اسکول ہے وہاں پہ پڑھاتی تھی۔ اچھا، ان کے والد صاحب کا نام ہے دلسرد، اور وہ وہاں پہ مقامی لوگ جو زمینداری مالداری وغیرہ کرتے ہیں اس کا وہ ریلیٹڈ تھا زمینداری اور مالداری سے۔ نوربخش نام کا ایک لیوی اہلکار ہے، انہوں نے اس بچی کو، نجمہ جن کا نام ہے، ان کو ہراس کرنا شروع کر دیا، فون نمبرز پہ ہراس کرنا، فون کرنا، ان کو سیکشولی جو ہے انوائٹ کرنا کہ جی میرے ساتھ آپ نے سیکس کرنا ہے، فلانا کرنا ہے۔ تو یہ بچی کافی تنگ ہوئی، تو اسکول جب پڑھانے جاتی تھی تب بھی اس کا پیچھا کیا جاتا تھا۔ اچھا، وہ نوربخش جو ہے وہ لیویز اہلکار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ خاتون جو ہے، وہ بچی نجمہ، وہ آ کے اپنے والدین کو تمام کچھ جو ہے ان کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ فلانا بندہ ہے، مجھے ہراس کر رہا ہے بندہ، اور مجھے مطلب مختلف طریقوں سے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر وہ بچی یہ کرتی ہے کہ اس کا جو نوربخش کا جو موبائل نمبر ہے لیویز اہلکار کا، اس کا بلاک کر دیتی ہے، تو وہ پھر دوسرے نمبروں سے جو ہے اس کا مطلب پھر اس کو ہراسمنٹ کرنا شروع ہوتا ہے کہ کوئی اور نمبر سے پھر دوبارہ وہی سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہتا ہے۔ ایک دن تو بیچ میں حد یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ایک ٹیچر جو ہے
پڑھانے جاتی ہے تو اس کا پیچھا کیا جاتا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ نور بخش اکیلا نہیں ہے, اس میں اس کے 2-3 اور دوست بھی شامل ہیں. کسی ایک کا نام سدھیر ہے اور کسی اور کا نام پتہ نہیں عمر ہے پتہ نہیں کیا ہے. وہ 3-4 لوگ, ایک لڑکے جو ہے, لڑکے نہیں ہیں, علاقے کے لوگ ہیں, سب ان کو جانتے ہیں. تو ان کا پیچھا کیا جاتا ہے اسکول تک. تو آخر میں ایک دن ان کو کہا جاتا ہے کہ جی تم جو ہے جو پہاڑ والے لوگ ہیں ان کے تم مخبری کرتے ہو, تم کو جو ہے آرمی کیمپ آنا ہے آج رات. یہ نور بخش فون کر کے خاتون کو کہتی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ کسی کو کہیں کہ جی تمہارے اوپر الزام ہے کہ تم نے کسی کو پہاڑ والے مخلوق کے ساتھ تمہارے رابطے ہیں, تم کو میجر صاحب بلا رہے ہیں فلانا, وہ بیچارہ بھاگتا ہوا جائے گا, اپنی صفائی پیش کر دے گا. تو یہ خاتون کو نور بخش نے کہا ہے کہ اگر آج رات تم نے فیصلہ کرنا ہے, آج اگر تم نے آرمی کیمپ آنا ہے, اگر نہیں آئے پھر ہم تم کو اٹھا کے لے جائیں گے. اب یہ نہیں پتا کہ نور بخش کا آرمی کیمپ سے کیا تعلق ہے, جو بھی ہے وہ نہیں پتا, لیکن اس نے تڑی جو دھمکی دی ہے وہ اس بنیاد پہ دی ہے. دن کے 12-1 بجے اس کو فون کر کے نور بخش کی طرف سے یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ رات کو تم نے آنا ہے, اگر رات کو نہیں آئے پھر تم کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے, اسی رات کو اٹھا کے لے جائیں گے. خاتون اسکول سے چھٹی کر کے واپس گھر آتی ہے. وہاں پہ اپنے والدین کو تمام جو قصہ ہے وہ سنا دیتی ہے کہ میرے ساتھ آج تو اس حد تک گئے ہیں, ابھی میں کیا کروں, رات کو میں ابھی میرے پاس آپشن کیا ہے. اس کے گھر والے اس کو تسلی دے دیتے ہیں کہ جی نہیں, ایسا تم فکر نہیں کرو, پریشان نہ ہو جاؤ, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, ایسی وہ فلانا, مطلب اس کو تسلیاں دے دیتے ہیں. لیکن رات کے 10 بجے پھر اسی نور بخش جو لیوی جالکار ہے اس کا پھر فون آ جاتا ہے کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے, تم نے آنا ہے یا ہم آ جائیں تمہیں اٹھانے. تو خاتون جو ہے گھر والوں کو بتائے بغیر وہ کسی کمرے میں چلی جاتی, بلکہ ایک پڑوس کے گھر میں چلی جاتی ہے, وہاں پہ لٹک کے خودکشی کر دیتی ہے. یہ پورے معاملے کا اینڈ آخر میں اس خاتون کی خودکشی پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے باوجود کچھ آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اچھا, اس میں ابھی آپ معاشرے کی بے حسی دیکھیں نا, کیا یہ جو جتنے عرصے میں اس خاتون کو ہراساں کیا جا رہا تھا اس میں ضلعی انتظامیہ کو بھی پتہ تھا, علاقے کے میر معتبروں کو پتہ تھا, وہاں کے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو سوشل میڈیا میں اپنے سیاسی مخالف کا دجیاں اڑا دیتے ہیں, اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں, ایک بندہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یقین مانیں اس معاملے پہ میں نے کئی لوگوں کو فون کیا, میں نے کہا جی واقعہ کہ جو حقیقت ہے وہ بتا دیں. لوگ بات کرنے کو تیار نہیں تھے. وجہ یہ کی ہو سکتی ہے, شاید کوئی خوف ہے, کوئی ہراس ہے, کوئی مطلب لوگ خوفزدہ ہیں, بات نہیں کرنا چاہتے, نمبر 1. دوسری طرف وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حلقہ انتخاب ہے, وہاں پہ پارٹیاں بھی ہیں. پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے مجھے کہیں پہ کوئی مذمتی بیان نظر نہیں آیا. میں نے ایسے سنا ہے کہ 1-2 دن پہلے جو ہے وہاں کے میونسپلٹی کے جو چیئرمین ہیں عابد حسین, میرا رشتہ دار ہے, میرے سمجھے کزن ہے, وہ گئے, ان کو فاتحہ خوانی کی ہے, تھوڑے سے ہمدردی کی ہے. ادروائز وہاں پہ کوئی بندہ ان کے پاس گیا نہیں ہے. تو یہ تمام اگر صورتحال کو دیکھیں تو ہمارے علاقوں کی حالت جو ہے انتہائی الارمنگ ہے. ابھی 2 دن پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ وہ جو نور بخش ہے, لیوی جالکار ہے, اس کو معطل کر دیا گیا ہے. وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ تربت سے کیش سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے, گلزار دوست ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس نے اس کی مذمت کی اور انہوں نے احتجاجی مظاہروں کا اعلان بھی کیا علاقے میں. پھر ڈی سی, یہ جو ڈی سی ہے نا, اس کو پھر انہوں نے اس کو معطل کر دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی کارروائی اس کے ساتھ مطلب اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. وہاں لوگ اگر مجھے پوچھیں, رشید پوچھیں, تو یہ خودکشی نہیں ہے, یہ مرڈر ہے.
اس مرڈر کا FIR اس نور بشت کے خلاف کٹنا چاہیے، اس کے ساتھ جو دوست ہیں وہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ قانونی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح اس کا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یار مجھے کبھی کبھی میں جذباتی ہوتا ہوں، ہم کہتے جی ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں، اب فلانا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اب تو اتنے بے غیرت بن چکے ہیں تم مجھ سمیت کہ یار یہ خاتون 6-7 مہینے سے ہراس ہو رہی ہے، پورے علاقے کو پتہ ہے، ایک بندہ اس کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ کیا وہ لیوی زالکر اتنا بڑا پاٹھا خان ہے، اتنا بڑا وہ مطلب چنگیز خان کا بیٹا ہے کہ لوگ اس کے سامنے دبے ہوئے ہوتے ہیں؟ اسی لیویز والے کو 4 لوگ پکڑ کے 4 تپڑے مار دیتے، ادھر جا کے بند کروا دیتے، ناک کے بل جو ہے وہ معافیاں مانگتا پھرتا نہیں۔ تو یہ بے حسی نہیں، یہ بے حسی سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے یہ بے غیرتی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اب تک۔ کیا وہ نجمہ وہ اس علاقے کی بیٹی نہیں تھی، بلوچستان کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا خواتین کی عزت اس حد تک جو ہے اب ارزان ہو چکا ہے کہ کسی بھی لانڈے لپاڑے کو جو ہے کوئی لڑکی پسند آ جائے، اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کے گھر تک آ جائے، اس کو دھمکیاں دے کہ میں تمہیں اٹھانے آ رہا ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور پورے علاقے میں ایک شخص نہیں ہے کہ اس کا راستہ روکے، اس کو شٹ اپ کال دے دے؟ یار اتنی بے حسی میں نے اپنے معاشرے میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ یہ اب نئے روایتیں شروع ہوئی ہیں، بے غیرتی کی روایتیں قائم ہو رہی ہیں، بے غیرتی کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو ریاستی اداروں کی جانب سے جو ہے ان کی سرپرستی ان کو حاصل ہے۔ بھئی اگر ہے تو بھی علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے دھمکی دی تھی کہ جی تم کو آرمی کیمپ بلا رہے ہیں فلانا، چلے جاتے وہاں پہ کمانڈنٹ FC کمانڈنٹ بیٹھا ہوتا، کسی انٹیلیجنس کا آفیسر بیٹھا ہوتا، اس کے ساتھ معاملہ رکھ دیتے کہ یار اگر یہ آپ کا ادارے کا نام لے کر، آپ کے کیمپ کا نام لے کر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، نہیں تو ادھر کوئٹہ میں ان کے جو ہے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک لیٹر تو لکھا جا سکتا تھا 6 مہینے کے درمیان۔ واللہ اگر مجھے اس سے پہلے خبر ہوتی، مطلب جب یہ خودکشی ہوئی خاتون کی تو اس کے بعد اسٹوری ہمیں پتہ چلا، اگر اس سے پہلے مجھے بذات خود پتہ چل جاتا، اگر اس کا واقعی یہ جو لیوی جالکر ہے حضور بشت، اگر یہ کسی بھی ادارے کا نام لے کے جو ہے خاتون کو بلیک میل کرنے لگا، میں ادھری کوئٹہ میں جا کے ان کے آفیسر کو، میں کور کمانڈر کو میں اپلیکیشن دے دیتا، یہاں کے باقی جو ان سے ریلیٹڈ جو آفیسر بیٹھے میں ان سے جا کے ملتا، ان کو میں ایک درخواست دے دیتا کہ جی کچھ لوگ جو ہے آپ کے نام پہ وہاں پہ خواتین کو، لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار کیسا معاشرہ ہم لوگ جو ہے روایت معاشرے میں ہم ایجاد کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا بات کروں۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ کوئٹہ میں ہو یا کوشش ہوگی کہ ادھر کوئٹہ میں جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے کم سے کم کوئٹہ کے اندر ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔